बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न के खुसूसी प्रोग्राम हल्का आपका के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम इलेक्शंस 2021 के तनाज़ुर में खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है और बराह रास्त नशर किया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, जो सफ़र हमने मीरपुर डिवीज़न के हल्का LA1 से शुरू किया था वो अब पुंछ डिवीज़न के हल्का LA21 तक पहुँच चुका है। इस हल्के के बारे में तज्ज़िया करने के लिए हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आबिद सदीक साहब और अब्दुल रज़ाक खान साहब। ये दोनों हज़रात साबिक सदूर हैं गाज़ी मिल्लत प्रेस क्लब रावलाकोट के और वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, फील्ड के जर्नलिस्ट हैं और ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं रावलाकोट से हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आप दोनों का शुक्रिया और खुश आमदीद। अब हल्के के तारुफ की तरफ आ जाते हैं। आज इस हल्के का हम तारुफ करवा रहे हैं वो है LA21 पुंछ 4 रावलाकोट शहर। LA21 पुंछ 4 रावलाकोट शहर, जहाँ पर इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 59,000 है, जिनमें से मर्द वोटर्स 30,804 हैं और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 28,196 है। इस हल्के से जो लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं वो JKPP के हसन इब्राहिम खान साहब, ये अपनी सीट डिफेंड कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद याकूब खान साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म हैं। सरदार ताहिर अनवर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इंतखाबी मार्के में उतरे हैं, ये साबिक वज़ीर हुकूमत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरदार नैयर अयूब खान को मुंतखब किया है इंतखाबी मार्के के लिए, ये पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम अफसर खान जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं। सरदार अजहर नज़र खान ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। इसके अलावा एजाज यूसुफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में, साबिक सदारती मुशीर हैं, नून लीग के ज़िले सदर थे और टिकट्स के तकसीम में एतराज़ के तौर पर इन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। इस तरह सरदार आबिद हुसैन आबिद हैं, आप साबिक वज़ीर हुकूमत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुन हैं। आपको भी टिकट की तकसीम पर इख्तलाफात थे और एहतजाजन आपने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शंस लड़ने का फ़ैसला किया। आपकी तरफ आ जाते हैं आबिद सदीक साहब। ये नया हल्का है, 4 नए हल्कों का इस मरतबा इजाफा हुआ है इंतखाबात में। इस हल्के के बारे में हमें बताइएगा, कौन कौन से शामिल किए गए हैं इलाके इसमें और इसकी क्या जोग्राफियाई इम्पोर्टेंस है वगैरह वगैरह। जैसा कि कल वाले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि पहले ये एक ही हल्का था, जिससे ये सिटी हल्का जो है ये सिटी का अलग हुआ है। ये जो जिस आपने बताया कि इसके जो वोट हैं वो पहले ये LA19 पुंछ 3 हुआ करता था, अब ये LA21 पुंछ 4 है। 20 और 21 अलग हो गए, ये अलग हल्का हो गया है और ये कॉर्पोरेशन पे मुश्तमिल है बेसिकली। और इसमें सिर्फ एक यूनियन काउंसिल सिंगोला जो है इसमें शामिल की गई है और उसके 10,000 के करीब वोट है। और ये एक दही इलाका है, जी, यानी ये शहरी इलाका कहलाता है और इसके साथ जो दही इलाका है वो सिर्फ सिंगोला इसके साथ शामिल किया गया है। तो इस तरह से इसकी बड़ी अहमियत, शहरी इलाका होने की वजह से बड़ी अहमियत है इसकी, चूँकि ये डिवीजनल हेडक्वार्टर भी है और पुंछ डिवीजन का ये हेडक्वार्टर भी है और फिर ये ज़िलाई हेडक्वार्टर भी है। तो इसके मसाइल जो हैं वो बाकी जो दही इलाके के जो हल्के हैं, जिस तरह कल रिसोजल वाला हल्का डिस्कस हुआ, तो ये उससे थोड़े मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे शरह तालीम भी बहुत बुलंद है। यहाँ पर शरह तालीम, जैसा कि गैर सरकारी तंजीम ने जो सर्वे किया उसके मुताबिक इस्लामाबाद से भी ज्यादा, पाकिस्तान भर में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता इस्लामाबाद का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत है, तो उससे भी जो है वो ज्यादा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है और इसके इसी हवाले से इसके मसाइल थोड़े से मुख्तलिफ हैं बाकी हल्कों से। इसमें जो दूसरी जो इम्पोर्टेंस है इसमें सियासी हवाले से देखी जाए तो इस हल्के से चूंकि गाजिया मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने भी इलेक्शन लड़ा और जीते और फिर सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब का भी ये हल्का रहा, फिर खुद जो है वो सरदार हयात खान साहब का भी रहा, अपने याकूब खान साहब का भी,
ان کا بھی یہ حلقہ رہا. تو زیادہ تر یہاں سے جیتنے والے صدر یا وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچے. یہ بڑی نظریں ہوتی ہیں اس حلقے پہ کہ یہاں سے جو جیتے گا وہ کیا رول پلے کرتا ہے. زیادہ عرصہ اپوزیشن میں رہا یہ حلقہ, مطلب وہ ایک حوالے سے دیکھا جائے تو جو حکومتیں بنتی ابھی بھی جو ہے وہاں سے جو سیٹنگ ایم ایل اے ہیں وہ بھی اپوزیشن میں تھے. خالد ابراہیم کی وفات کے بعد حسن ابراہیم صاحب بالکل وہاں سے ضمنی الیکشن لڑے تھے, وہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس مرتبہ. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ نظریاتی ووٹ ہوگا, جو لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ اپوزیشن میں آئیں گے یا حکومت میں شامل ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. مزید یہ کہ یہاں پر کوئی اس کی تاریخی اہمیت, کوئی غازیوں شہیدوں کی سرزمین ہے. جیسا کہ خود میں نے جس طرح ذکر کیا کہ غازی ملت سردار محمود ابراہیم خان صاحب کی جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے جو خدمات ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے چونکہ یہاں سے الیکشن لڑا اور یہ ان کا حلقہ مانا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی تاریخ ہے. پھر صابر میجر صابر شہید, ان کا تعلق بھی جو ہے وہ اسی ایسے حلقے سے تھا, جنہیں فاتح لیپا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کے نام سے منسوب جو ہے وہ ایک ہائی اسکول بھی ہے اور اسٹیڈیم بھی ہے, صابر شہید اسٹیڈیم. بالکل ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے کافی تاریخی شخصیات جو ہیں وہ یہاں پہ رہی ہیں. سپورٹس کے حوالے سے دیکھیں تو راولہ کوٹ کی جو ہے وہ بڑی یہاں سے جو ہے والی بال, ہاکی, ایک بہت نمایاں حیثیت ہے. بالکل ٹھیک. اس میں بڑے بڑے نمبر کھلاڑی والی بال اسپیشلی کھیلا جاتا ہے. جی ابھی کرکٹ میں جو پاکستان کی ٹیم میں جو کھلاڑی کھیلا ہے سلمان ارشاد, وہ بھی اس کا تعلق بھی ہے. تو اس حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ حلقہ. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہو گیا. عابد صاحب آپ بتائیے گا کہ جیسے ذکر کیا, سوری عبدالرزاق صاحب آپ بتائیے گا کہ جیسے عابد صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ اس حلقے کے مسائل عام حلقوں سے کچھ مختلف ہیں, تو کس قسم کے مسائل ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ جو امیدوار یہاں سے انتخابات میں شامل ہو رہے ہیں کیا ان کے منشور ہیں یا وہاں پہ بھی تحریری منشور نہیں ہے, کیا صورتحال ہے؟ اس حلقے کی بدقسمتی یہ رہی شروع سے لے کے یہ اپوزیشن مارا, جس طرح عابد صاحب نے کہا. جی حلقے کے یہ جو حلقہ ہے یہ شہری حلقہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کے جو مسائل ہیں وہ دیہی حلقوں سے بھی بہت آگے ہیں. اچھا. اس میں اب جو حالیہ زلزلہ ہوا تھا 2005 میں, اس کے بعد کچھ انفراسٹرکچر جو بنا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سیوریج کا نظام تھا وہ نہیں ہو سکا. پینے کا پانی جو ہے صاف وہ آج بھی راولہ کوٹ میں میسر نہیں ہے. راولہ کوٹ یونیورسٹی تھی, اس کا کیمپس بننا تھا جس طرح مظفر آباد میں بنا ہے, وہ کئی سال گزر گئے, اس پہ کوئی ورک نہیں ہو رہا ہے. ایئرپورٹ کے لیے کروڑوں روپے منظور ہیں لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا ہے, اپ گریڈ ہونا تھا. یہ راولہ کوٹ جو ہے یہ ابھی جو گوئی نالہ روڈ ہے ہمارا, حال ہی میں سردار صغیر چغتائی صاحب اسی روڈ سے حادثہ ہوا اور ان کی جان چلی گئی. 15 کلومیٹر کا سفر ہے پتن سے لے کے تھوڑا پیچھے تک, جو پنجاب کے اس میں آتا ہے, اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو ٹورسٹ ہے وہ بالکل اس نے راولہ کوٹ کا رخ جو ہے نا وہ بند کر دیا, آ ہی نہیں رہا اس طرف. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سہولت نہیں ہے. مطلب مسائل کی اگر بات کریں آپ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسائلستان ہے. صحیح. یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل یہاں پہ موجود ہے لیٹسٹ مشینری کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو پنڈی جانا پڑتا ہے کسی بھی شدید حادثے کی صورت میں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو ہمارا راولہ کوٹ ہے یہ ٹورزم کا ہب ہے, لیکن یہاں پہ کوئی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ٹورسٹ آج سے کوئی 10-12-15 سال پہلے بہت زیادہ ٹورزم تھا, لیکن اب آپ سمجھیں کہ اس دفعہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سہولتیں نہیں ہیں, اور جہاں پہ سہولت نہیں ہوگی تو وہاں پہ ٹورزم تو ڈیولپ نہیں ہوگا. منجوسا ہماری جو چھوٹا جھیل ہے اس کا بہت برا حال ہے. اسی طرح سے جو تولی پیر سڑک ہے, جی منجوسا جھیل کہتے ہیں اس کو. تو اس طرح بہت سارے مسائل ہیں جن کی طرف ہیں. ہمارے اس پروگرام میں امیدواران بھی شریک گفتگو ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو لنک یا آڈیو لنک جس طرح بھی ان سے رابطہ ہو سکے تو رابطہ کیا جائے. اس وقت ہمارا رابطہ اتفاق سے سب سے پہلے عابد حسین عابد صاحب سے ہو گیا ہے, تو ہم ان سے ان کا موقف سنیں گے. السلام علیکم سردار صاحب, آپ بتائیے گا کہ آپ کا حلقے کے لیے کیا پیغام ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سردار عابد حسین عابد سابق وزیر اطلاعات, جی, آزاد کشمیر کی سیاست کی نرسری اور آزاد کشمیر کی سیاست کے محور, غازیوں اور شہداء کی دھرتی راولہ کوٹ سے آزاد امیدوار کے طور پہ انتخابات میں حصہ لے رہا ہوں. صحیح. میں الحمدللہ میں نے آزاد کشمیر کی سیاست میں, طلبہ سیاست میں, بلدیاتی سیاست میں
اور احتجاجی تحریکوں کی سیاست میں ایک بھرپور کردار ادا کیا جو شاید میرے کسی مد مقابل امیدوار کے نصیب میں نہیں ہے. میں آزاد کشمیر طلبہ سیاست میں اسٹوڈنٹس یونین کے دوران گورنمنٹ کالج راولاکوٹ کا آخری صدر رہا. میں کارپوریشن راولاکوٹ کا کونسلر منتخب ہوا. میں ایڈوائزر رہا. میں وزیر اطلاعات رہا آزاد کشمیر حکومت میں اور متعدد ایسی پوزیشنز پہ رہا جہاں میں نے اپنی ریاست کے اور بالخصوص راولاکوٹ کے لوگوں کی خدمت کی. جہاں میں خدمت کی بات کرتا ہوں وہاں اس منزل تک ان منازل تک پہنچنے کے لیے ایک طویل تاریخ ہے جو میں نے جدوجہد کی اور اس جدوجہد میں کٹھن مراحل میں آزاد کشمیر کے تھانے اور جیلیں بھگتی تشدد برداشت کیا. راولاکوٹ کے حقوق کے لیے, راولاکوٹ کے میگا پروجیکٹس کے لیے, راولاکوٹ کے میڈیکل کالج, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, سائنس ماڈل کالج اور بے شمار ایسے کام ہیں جو میں یہاں جن کا ذکر نہیں کر سکتا, اس ان میں میرا کلیدی کردار ہے. اب وقت آن پہنچا ہے اہلیہ نے راولاکوٹ پہ, ان بہادروں کی سرزمین پہ, ان نوجوانوں پہ, ان میری ماؤں بہنوں پہ کہ میرے تابناک اور روشن ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے اس انتخاب میں میرا بھرپور ساتھ دیں تاکہ جو حلقے کے اجارہ داری کا کلیم کرتے ہیں, جو حلقے میں بڑے دعوے دار بنے ہوئے جنہوں نے ٹھیکے پہ حلقے لیے ہوئے ہیں, ان کے خلاف ووٹ استعمال کرتے ہوئے میرا ساتھ دیں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دولت کے اور موروثیت کے بل پہ جو لوگ سیاست پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں ان سے آپ کی جان چھڑاؤں گا. صحیح, ان کی بات چیت سے ان کے گریوینسز نظر آ رہے ہیں. عابد صاحب, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے درست کہا وہ گراس روٹ لیول سے انہوں نے سیاست شروع کی, نظریاتی کارکن رہے, وزارت اطلاعات تک پہنچے, کیا وجہ تھی کہ ٹکٹ کے لیے ان کو نظر انداز کیا گیا؟ کیا حاجی یعقوب صاحب اتنی ہی مضبوط پوزیشن میں ہیں جتنی مضبوط پوزیشن میں ہم نے علی سوجل میں انہیں دیکھا کہ 2 دفعہ 2 جگہوں سے ٹکٹ دینا پڑا پاکستان پیپلز پارٹی کو انہیں؟ دیکھیں, ایک بات جو عابد صاحب نے جس طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ یہ حلقہ بنوانے میں عابد صاحب کا اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا رول ہے. یعنی یہ تحریک ہی انہوں نے شروع کی اور پھر اس حکومت میں مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی جو کوششیں کی گئیں حلقوں کے لیے, باقی حلقے جو 3 ہیں وہ بھی اس حلقے کی وجہ سے بنے, یہ ان کی کوششیں ہیں اس میں شامل ہیں. اگر آپ 100% نہ کہیں لیکن 70% ان کی کوشش تھی. اچھا, ان کا خیال یہ تھا کہ یہ حلقہ چونکہ میں علیحدہ بنوا رہا ہوں اور انہوں نے باقول عابد حسین عابد صاحب کے حاجی صاحب نے ان سے وعدہ کیا کہ جی یہ حلقہ جو ہے آپ بنوائیں تو آپ اس میں سے الیکشن لڑیں. لیکن پیپلز پارٹی بڑی ایک بے رحم قسم کی جماعت کہہ سکتے ہیں پاکستان میں, چونکہ بے شمار لوگ اس کو چھوڑ کے گئے تو واپس ملے ہی نہیں. تو اس لیے یہ حاجی صاحب کے باقول یہ سوال ہم نے ان کے سامنے بھی رکھا کہ آپ نے کیوں 2 سیٹوں پہ؟ انہوں نے کہا جی پارٹی فیصلہ کیا, پارٹی نے مجھے 2 جگہ پہ ٹکٹ دیا ہے تو میں پارٹی کے فیصلے کو آن کر رہا ہوں. تو ابھی عابد حسین عابد جو ہیں وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حاجی صاحب سے زیادہ ووٹ لیں گے. اب یہ دیکھتے ہیں 25 جولائی کو لوگ کیا فیصلہ. تو آپ کے خیال سے علی سوجل کی اور یہاں کی سچویشن میں بہرحال حاجی صاحب کے لیے فرق ہے؟ جی بالکل فرق ہے. حاجی صاحب کے لیے یہ حلقہ تھوڑا مشکل ہے چونکہ ایک تو اس حلقے پہ جو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ سردار خالد ابراہیم صاحب جیتے تھے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر یہ اس کے بعد دوبارہ ان کے بیٹے کے پاس یہ سیٹ چلی گئی اور ابھی وہ سیٹنگ MLA, اور اس حوالے سے آپ ان کی ابھی تک پوزیشن جو ہے وہ بڑی واضح ہے. کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت بہت ساری پارٹیز مل کے ان کی حمایت کری تھی, مگر دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ زیادہ تر جو اکثریتی ووٹ جو حاجی یعقوب صاحب کے حصے میں آیا کرتا تھا وہ مشترکہ حلقے کی صورت میں علی سوجل کی طرف سے آیا کرتا تھا, بڑی لیڈ کے ساتھ وہ داخل ہوا کرتے تھے اس حلقے میں. تو اب حسن ابراہیم صاحب کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. عابد صاحب وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان کی کیا پوزیشن ہے, کتنا فرق پڑے گا؟ خالد ابراہیم صاحب کے ظاہر ہے وہ فرزند ہیں, کتنا امپیکٹ پڑے گا اس بات کا, ان کی اپنی کیا کنٹریبیوشنز ہیں؟ جب 2018 میں انہوں نے الیکشن لڑے تو اس میں یہ حلقہ پورا علیسا جو یہ مشترکہ حلقہ تھا اور تھوڑی پوزیشن ڈیفرنٹ تھی. اب جو ہے وہ مختلف ہے, ہمدردی کا ووٹ بھی تھا اور تمام لوگ اب ان کے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں. اب اس وقت جو ہے وہ 2 طرح کے ان کو ہمدردیاں جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ جی یہ حلقہ علیحدہ ہو گیا ہے, سٹی کا حلقہ ہے اور یہ چونکہ پہلے سے جیت رہے تھے یہاں سے تو یہ ان کی سیٹ ہے.
ایک تو یہ پھر یہ کہ لوگ 2 سالہ کارکردگی بھی دیکھتے ہیں کہ جی 2 سال جو 2018 میں وہ دوبارہ منتخب ہوئے، ابھی 2 سال وہ رہے اپوزیشن میں رہے، لیکن باعث کے ممبر اسمبلی جو ان کی کارکردگی ہے اس کو بھی دیکھ کے لوگ ووٹ دیں گے. لیکن جو بظاہر نظر آتا ہے کہ فی الحال ان کی پوزیشن جو ہے وہ واضح ہے کہ وہ ابھی سبقت لیے ہوئے ہیں، لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا چونکہ الیکشن میں ابھی 2 ہفتے کے قریب. بالکل ٹھیک ہے. باقی عبدالرزاق صاحب، اچھا مجھے بتایا گیا ہے کہ درمیان میں ہمارا رابطہ کسی اور سے ہو گیا ہے، اس کے بعد میں آپ کی طرف آتی ہوں. عبدالقیوم افسر صاحب ہیں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ، ان کو ہم ویڈیو لنک پہ لے رہے ہیں، ویڈیو لنک پہ ہم ان کو لے رہے ہیں، ہم انہیں شریک گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سردار صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا مینیفیسٹو ہے، لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں حلقے کے؟ بہت شکریہ نائلہ کہ آپ نے میری آواز حلقہ کے عوام تک پہنچانے کا اہتمام کیا. میں آپ کا، آپ کے اسٹاف کا، آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں. جماعت اسلامی آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کے اس تاریخی حلقے راولہ کوٹ شہر سے مجھے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا، مجھے یہاں سے ٹکٹ جاری کیا. میں اس حلقے سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں. جیسا کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن ایک خاص ماحول میں ہو رہا ہے. کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر ایک فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو چکی ہے، اور کشمیر کے حوالے سے یہ الیکشن ایک اہمیت کا حامل ہے. ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہم کشمیر کے تحریک آزادی کشمیر کے سٹیک ہولڈر ہیں، ہم کشمیر کی کشمیری مجاہدین کے پشتی بان ہیں، ہم حریت کانفرنس کے مجاہدین کے پشتی بان ہیں. جب تک ہماری گردنوں پہ ہمارے سر سلامت ہیں، انشاءاللہ ہم کشمیر پہ کوئی سودے بازی نہیں ہونے دیں گے. جہاں تک میرے منشور جماعت کے منشور کا تعلق ہے، 73 سال کی ایک محرومیاں ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے، صحت کی سہولیات کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. ایک بہت بڑا حلا ہے جس کو پر کرنا انشاءاللہ ہم عزم لے کے چلے کہ ہم اس کو پر کریں گے انشاءاللہ. اور اگر 73 سال کی محرومیوں کا ازالہ ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ عوام کی طاقت، عوام کا ووٹ 25 جولائی کو ہمیں ملے اور ہم اسمبلیوں کے اندر جائیں، کشمیر کی تقسیم کے راستے میں رکاوٹ بنے، اور آزاد جموں کشمیر تعمیر و ترقی کے حوالے سے، بیس کیمپ کی خوشحالی کے حوالے سے، بقیہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے ہمیں رول دے. بہت شکریہ افسر قیوم صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. آپ کی طرف آتے ہیں، گفتگو یہاں سے کرتے ہیں کہ ویسے حسن ابراہیم صاحب کے بارے میں مزید بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی کی بات کر لیتے ہیں. جماعت اسلامی کا ایک زمانے میں یہاں پر کافی ووٹ بینک ہوا کرتا تھا. اعجاز افضل صاحب یہاں سے الیکشنز خود لڑا کرتے تھے، اس مرتبہ وہ نہیں لڑ رہے، ایک نو آموز آدمی ہیں. یہ پہلے شباب ملی کے چیئرمین بھی رہے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں انہیں، کس حد تک جماعت اسلامی اپنے ووٹ سیکیور کر پائے گی؟ جماعت اسلامی، اعجاز افضل صاحب نے الیکشن لڑا تو 7000 ووٹ انہوں نے لیا تھا جی. اس وقت چونکہ حلقہ ایک ہی تھا. اب یہ حلقے 2 ہو گئے اور دوسرے حلقے میں دوسرا امیدوار ہے جماعت اسلامی کا. ٹھیک. یہ جو ہمارا ٹاؤن ہے، ٹاؤن میں چونکہ قیوم افسر صاحب ٹاؤن میں رہتے ہیں، ان کا ہلکا اثر ہے ٹاؤن میں اچھا خاصا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو نظریاتی ووٹ بھی ہے، اور جماعت اسلامی کا کارکن جہاں بھی ہے وہ کسی اور کو ووٹ نہیں ڈالے گا، وہ انہیں کو ووٹ دے گا. اور یہ پوزیشن ان کی دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے. الیکشن چونکہ جو لوگ لڑ رہے ہیں، جس سے بھی آپ پوچھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اعلان ہونا باقی ہے، باقی تو سب میں نے ووٹ لے لیے ہیں، صرف اعلان ہونا باقی ہے. جس سے بھی آپ پوچھیں وہ یہی کہتا ہے. لیکن اس حلقے میں بڑی اہمیت کا حامل حلقہ ہے یہ، اس لیے کہ اس میں سردار یعقوب خان صاحب سابق وزیر اعظم، سابق صدر ہیں. سردار طاہر انور صاحب سابق وزیر حکومت رہے. سردار عابد حسین عابد سابق وزیر حکومت رہے. بالکل. سردار نعیم ایوب وہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں شروع سے لے کے ان کا تعلق تھا اور بڑے اچھے ورکر ہیں، وہ سیاسی ورکر ہیں. اور اس طرح اس حلقے میں جو لوگ بھی اس وقت الیکشن میں موجود ہیں وہ سارے بڑی زیادہ تر نظریاتی لوگ ہیں اور گراس روٹ لیول سے اوپر گئے ہوئے ہیں. لوگ ہیں، وہ سیاست کو وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہ سیاست اچھی کھیل سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ سب کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار ہے. جس طرح ذکر ہوا حسن ابراہیم صاحب کا، تو 2 سال ان کے پاس تھے، کوئی واضح کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے.
2 سال کا عرصہ بڑا عرصہ ہوتا ہے. اپوزیشن میں بھی تھے لیکن مطلب کہ حکومتی پارٹی میں بھی نہیں تھے. کچھ لوگ اپوزیشن میں تھے لیکن انہوں نے اپنا حق جو ہے وہ اپوزیشن میں رہ کے بھی لیا ہے. صحیح. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا جو ممبر ہوتا ہے وہ حکومتی ممبر سے زیادہ لے لیتا ہے اپنا حصہ. لیکن وہ کوشش کرے تو یہ ان کی سیاست کا یہ ایک تو تھوڑا سا پرابلم یہ تھا کہ خالد ابراہیم صاحب کی اچانک موت سے کے بعد ان کو آنا پڑا اس فیلڈ میں. یہ چونکہ خالد صاحب کے ساتھ ہی زیادہ رہے نہیں سیاسی کوئی اس طرح کی کوئی تربیت ان کی پہلے ہو نہیں سکی. تو یہ آئے اب سیکھ رہے ہیں فیلڈ میں موجود ہیں ممبر اسمبلی ہیں رہے ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس الیکشن میں کیا ہونا ہے. البتہ کچھ سیاسی تقاریر کے ذریعے انہوں نے امپریشن دیا ہے کہ وہ اپنے والد کے فٹ سٹیپس پہ چلیں گے اور اصولی سیاست قائم رکھیں گے. چلیں صحیح. دوبارہ آپ بتائیے گا کہ جو باقی کینڈیڈیٹس ہیں جیسے اعجاز یوسف صاحب ہیں, جیسے ہم نے ذکر کیا عابد حسین عابد صاحب کا, جو لوگ پیپلز پارٹی کے ووٹ توڑیں گے, مطلب کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کا مطلب ہے 2 کینڈیڈیٹس آگے, ایک ٹکٹ کے ساتھ اور ایک آزاد حیثیت میں, اسی طرح نون لیگ سے ایک ٹکٹ کے ساتھ اور ایک آزاد حیثیت میں, کیا امپیکٹ ڈلے گا الیکشنز پر؟ دیکھیں جس طرح عابد حسین عابد کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے, وہ بلدیہ کے جو ممبر بھی رہے, اس کے بعد پھر اسپیشل سیٹ پہ آئے اور پھر اس سے پہلے مشیر حکومت بھی رہے اور پھر اسپیشل سیٹ پہ آ کے وزیر حکومت بھی رہے. اس طرح اعجاز یوسف صاحب جو ہیں وہ بھی ایک سیاسی کارکن, نون لیگ کے صدر تھے, موجودہ نون لیگ کے ضلع کے صدر بھی تھے اور صدارتی مشیر بھی تھے. اب یہ دونوں آزاد امیدوار, ویسے تو اس حلقے میں 16 امیدوار ہیں جن کو انتخابی نشان الاٹ ہوئے ہیں. جی درست. ٹھیک ہے. طاہر انور صاحب ہیں جنہیں الاٹ ہوا نون لیگ کا ٹکٹ. جی طاہر انور صاحب, ان کے علاوہ بھی بے شمار اور بھی مطلب 17 ٹوٹل جمعیت علماء اسلام کا امیدوار بھی ہیں اور کچھ آزاد مسلم کانفرنس کے امیدوار ہیں. اظہر نظر بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے انہوں نے بھی, وہ بھی گراس روٹ لیول سے, جیسا کہ جیسا کہ اب ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ سارے لوگ جتنے بھی الیکشن میں گئے ہیں یہ سارے جو ہے وہ انتہائی درجے کے سیاسی کارکن تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ووٹرز بھی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور نظریاتی ووٹ ہے. جی اب عابد حسین عابد صاحب جو ہیں وہ ووٹ پیپلز پارٹی کے توڑیں گے اور وہ ایک یونین وہ مطلب دمنی جو ان کا ویلیج ہے وہاں سے کوئی اور امیدوار نہیں ہے اور وہاں سے ان کا خیال ہے کہ ایڈوانٹیج ان کو ہوگا, اپنے گاؤں سے بھی وہ ووٹ لے سکتے ہیں اور پھر پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹ بھی توڑے. اس کا نقصان جو ہے وہ حاجی یعقوب صاحب کو ہی ہوگا جو بھی ہوا. پھر جو نون لیگ جو اعجاز یوسف صاحب نے جس طرح سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں گئے تو اس کا جو نقصان ہے وہ نون لیگ کو بھی ہو رہا ہے اور پھر جے کے پی پی کو بھی ہو رہا ہے. جے کے پی پی کے اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں اور پھر کچھ پولنگ اسٹیشن جو پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ اگر وہ نہیں لڑتے تو پھر جے کے پی پی وہاں سے زیادہ ووٹ لے سکتے ہیں. اسی طرح نیر ایوب صاحب چونکہ وہ بہت لیٹ آئے, ان کو ٹکٹ جو ہے وہ کیونکہ پہلے جے کے پی پی کا اور پی ٹی آئی کا ایک اتحاد تھا, جی بات چیت چل رہی تھی, اس میں طے یہ ہوا تھا کہ جو حلقہ 22 ہے اس کو اوپن رکھا جائے گا اور 20-21 پہ پاکستان تحریک انصاف کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کرے گی, مگر شاید حلقہ 22 پہ اختلافات کی وجہ سے وہ ان کا نہیں ہو سکا اور جس کی وجہ سے یہ ٹکٹ بہت ڈیلے کرتے رہے اور بہت لاسٹ پہ جا کے ان کو ملا, لیکن انہوں نے بہت زبردست انٹری ڈالی. انہوں نے ٹکٹ ملتے ہی جو ہے وہ اپنے حلقے میں انتخابی مہم کا آغاز کیا اور جتنے کچھ باقی جماعتوں کے لوگ بھی اپنے ساتھ شامل کیے. تو اس طرح سے اگر آنے والے وقتوں میں ان کی جو یہی پروگریس ہے یہ جاری رہی تو وہ زبردست کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں. اچھا جی. اور پھر دوسرا جو ان کو ہے ان کی وجہ سے طاہر انور صاحب کو تھوڑا نقصان ہوا چونکہ وہ ایک ہی گاؤں تھا ان کا, کچھ پولنگ اسٹیشن ان کے جو ہے وہ مشترکہ تھے تو اس کی وجہ سے. لیکن طاہر انور صاحب چونکہ 2018 کے الیکشن میں وہ 10,000 ووٹ لے چکے ہیں اور اس لیے ان کی پوزیشن جو ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اور چونکہ یہ سارے شہر سے ہی لڑ رہے ہیں. اور سنگولا جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگا چونکہ سنگولا جو ہے وہ اس میں 10,000 کے قریب ووٹ ہے اور 18 اس کے پولنگ اسٹیشن ہیں اور وہاں سے جو بھی امیدوار زیادہ ووٹ لینے میں کامیاب ہوا وہ جیت کی طرف جا سکتا ہے. صحیح ہے. اس وقت ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے نیر ایوب صاحب کا, وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے امیدوار ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے فون پہ, آڈیو لنک پہ. السلام علیکم نیر ایوب صاحب. نیر ایوب خان, نامزد امیدوار پاکستان تحریک انصاف LA-21-4 راولاکوٹ سٹی آپ سے مخاطب ہوں. میں مختصراً پہلے اپنی سیاسی سفر کے حوالے سے اور پھر
اس کے بعد جو میرے ذہن میں اس حلقے کے لیے پلان ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا. جی. میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ایک عام سیاسی ورکر کی حیثیت سے درست گراس روٹ لیول سے بلدیہ کا الیکشن لڑ کے کیا. بالکل. میں نے اپنی زندگی کے 35 بہترین سال سیاست کے لیے وقف کیے. میں آج بھی اپنے آپ کو ایک عام سیاسی ورکر ہی سمجھتا ہوں. کیونکہ میں ایک عام آدمی ہوں، اس لیے میرا مقصد ایک عام آدمی کے مسائل کا حل ہے. میرے جتنے بھی سیاسی حریف جو اس وقت الیکشن میں میرے مد مقابل ہیں، ان کو میرے حلقے کے لوگوں نے 2 بلکہ 3 مرتبہ اقتدار کے ایوانوں تک رسائی دی. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ آج بھی لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. یہاں راولہ کوٹ کے حوالے سے، میرے حلقے کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں. اس میں تعلیم ہے کہ آج بھی بچے کھلے آسمان کے نیچے پتھروں پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ پینے کا صاف پانی تک سے محروم ہے. اور پھر صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں، جب بھی کوئی کیس اسپتال میں جاتا ہے تو مریض کو راولپنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے، جبکہ ان لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ یہ راولپنڈی تک پہنچ پائیں. درست. پھر یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے، اور اگر ہم ان کو سہولتیں میسر کریں گے تو پھر یقیناً بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی اور لوگوں کا معیار زندگی بھی بلند ہوگا. صحیح. بہت شکریہ آپ کا نیّر ایوب صاحب، آپ نے وقت نکالا. آپ بتائیے گا عبدالرزاق صاحب، ہم نے کینڈیڈیٹس ڈسکس کیے، نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کو ابھی تک ہم نے تھورلی ڈسکس نہیں کیا. تو طاہر انور صاحب کے بارے میں بتائیے گا، کہاں سے سیاست آغاز کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ پہنچیں گے، انتخابی ان کے حالات کیا ہیں فی الحال تک؟ اس سے پہلے جو ضمنی انتخاب ہوئے تھے اس میں طاہر انور صاحب نے اچھے خاصے ووٹ لیے تھے، اور وہ دوسرے مشترکہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ طاہر انور صاحب مقابلے میں، اور اس حلقے میں جو مقابلہ ہے وہ بڑا سخت مقابلہ ہے. ہر حلقے میں مقابلہ سخت ہوتا ہے، لیکن یہ حلقہ جو ہے شہر کا حلقہ، اس میں ایک تو سارے لوگ جو شہر کے ہیں، نیّر ایوب صاحب ہیں، جس طرح اظہر نظر صاحب ہیں، یہ طاہر انور صاحب، یہ سارے ایک ہی گاؤں سے ہیں. گاؤں پوٹھی ہے ان کا، سارے ایک ہی جگہ سے ہیں، تو سارے تھوڑے تھوڑے ووٹ لیں گے. طاہر انور صاحب کا زیادہ جو ورک ہے وہ یونین کونسل سنگھولا میں انہوں نے پچھلے عرصہ میں جب انہوں نے ضمنی الیکشن لڑا اور الیکشن کے بعد وہ اس حلقے سے نہیں نکلے. ان کا یہ کلیم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں سنگھولے سے سب سے زیادہ ووٹ میں حاصل کروں گا، اور اگر وہ وہاں سے کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاصی ان کی ہو جائے گی، پوزیشن بہتر ہو جائے گی. وہ چونکہ سابق وزیر بھی رہے، تو اچھے وہ بول چال والے لوگ بندے ہیں، اور اچھے مطلب وہ دلیر آدمی ہیں، تو ٹھیک ان کا مقابلہ جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گا. صحیح. ناظرین، اس وقت ہمیں حاجی یعقوب صاحب نے سابق صدر اور وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے. ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتی ہوں میں. السلام علیکم حاجی صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس حلقے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کو ووٹ دینا چاہیے؟ 25 تاریخ کو انتخابات ہو رہے ہیں، اور میں اپنے تمام کشمیری بھائیوں سے، اپنے لوگ سے اپیل کروں گا کہ پنچ 3 اور 4 سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، دونوں حلقوں سے. صاحب کا جو کام کیے وہ آپ سارے اس بات کے گواہ ہیں کہ میڈیکل کالج، یونیورسٹی، پاسپورٹ آفس، نادرا آفس، یہ ایشین ڈیولپمنٹ کی سڑکیں. تو اب انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہائیڈرو پاور کے ہمارے جو پروجیکٹ ہیں، جو خاص کر کے، اور دوسرے ٹوریزم کے جو پروجیکٹ ہیں، ایکسپریس وے ہے، آئندہ آنے والی نوجوان نسلوں کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے. اور پھر دوسرا ہماری ضرورت بھی یہی ہے کہ آپ اعتماد، مجھے پہلے بھی آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے، تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب کریں گے. جو حالات ہیں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں، اور جو اس وقت آزاد کشمیر کی جو سچویشنس ہے، اس کی حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ آپ اسمبلی میں بھیجیں تاکہ میں ڈٹ کر بات کر سکوں کشمیر کال پر. مقبوضہ کشمیر کے بھائی بہنوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں یہ کانفرنس کہ انشاءاللہ اس بیس کیمپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. صحیح، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا.
عابد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ بتائیے گا, جیسے کہ ابھی عبدالرزاق خان صاحب نے بھی بتایا کہ سنگولا بہت امپورٹنٹ ہے, آپ نے بھی یہ ذکر کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہاں سے نون لیگ کی پوزیشن مستحکم ہے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اگر ضمنی الیکشن کو دیکھیں تو اس میں تو طاہر صاحب نے وہاں سے اچھے خاصے ووٹ لیے, پھر حسن ابراہیم صاحب کے بھی ووٹ وہاں سے, چونکہ اس وقت وہ جیتنے کی پوزیشن میں تھے حسن ابراہیم صاحب, تو ہمدردی والا ووٹ جس طرح پہلے ڈسکس ہوا وہ بھی تھا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ ووٹ لینے میں طاہر صاحب وہاں سے کامیاب ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہاں چونکہ 10,000 ووٹ ہے اور آپ اگر 6-7 ہزار ووٹ پول ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ سارے ہی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہاں سے ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اس میں حسن ابراہیم صاحب نے بھی وہاں پر جو ان 2 سالوں میں بڑے منصوبے یعنی لنک روڈیں ہیں اور اس طرح کی جو بہت سارے منصوبے وہاں پر دیے. اسی طرح سے طاہر انور صاحب نے بھی بہت سارے منصوبے, چونکہ ان کو بھی جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت میں فنڈز ملتے رہے تعمیراتی کاموں کے لیے, تو انہوں نے بھی وہاں پر کام کیے. اسی طرح سے جماعت اسلامی کا بھی وہاں پر ایک ووٹ بینک ہے, خاموش ووٹ بینک جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا ہے, خاموش ووٹنگ بینک وہاں پہ بھی ہے. ٹھیک. اور یہ اظہر نذر صاحب جو مسلم کانفرنس کے کینڈیڈیٹ ہیں, اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے, انہوں نے بھی آغاز کیا, سابق چیئرمین PDA بھی رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اظہر نذر صاحب مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پہ الیکشن میں جا رہے ہیں, اور ان کا جو گاؤں ہے وہ اور اعجاز افضل صاحب کا قریب ایک ہی گاؤں ہے, اور وہاں سے JKPP اور حاجی صاحب کا بھی جو ہے وہ خاصا ووٹ ہے. پھر اسی طرح سے طاہر انور صاحب کا بھی وہاں پر ایک حلقہ باب ہے پورا. تو میرا خیال ہے کہ وہ جیتنے کی پوزیشن میں تو نہیں آ سکتے, لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اور کنسیڈر ہو جائیں گے کہ آئندہ الیکشن کے لیے وہ ایک بہترین امیدوار ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. پہلے ہم سم اپ کر لیتے ہیں کہ جو میری سمجھ کے مطابق آج ہمارے جو تجزیہ کار آپ دونوں تھے, آپ نے یہ سم اپ کیا کہ یہ حلقہ ایک LA-20 کافی مشکل حلقہ ہے, اور آلدو اس وقت تک حسن ابراہیم صاحب کی سبقت ہے, مگر یہ سبقت حتمی نہیں ہے. جیسے جیسے الیکشن ایوالو کرتا جائے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی بھی امیدوار یہاں سے الیکشنز جیت سکتا ہے, اور البتہ جو جیتے گا اس کا اور رنر اپ کا مارجن شاید کافی کم ہوگا, کیونکہ کوئی 30,000 کے قریب ووٹ پول ہوں گے, اور اس میں سے جو جیتنے والا ہے وہ 8,000 سے 10,000 کے درمیان ووٹ لے گا, اور شاید 8-8,500 ہزار والا بس الیکشن جیت جائے. صحیح. اور دوسرے تیسرے نمبر والے بھی 500,000 والا فرق ہوگا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے سنا, ہمارے تجزیہ کاروں نے آج بہت دلچسپ حلقے کی بات کی. یہ حلقہ شاید اب تک کا سب سے دلچسپ حلقہ ہے, جس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون انتخابی مارکہ جیتنے جا رہا ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ جیسے سچویشن ایوالو ہوتی جاتی ہے تو کہاں پہ جاتی ہے. اپنے ان مہمانوں کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گی, کیونکہ یہ اسپیشلی راولا کوٹ سے تشریف لائے ان 2 پروگرامز میں شرکت کے لیے, وہاں پہ اسٹیشنڈ ہیں اور یہاں آئے مظفر آباد دور کا سفر کر کے. آپ دونوں احباب کا پھر شکریہ ادا کرتی ہوں. اس کے ساتھ ناظرین ہم آج کا پروگرام سم اپ کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں. یہ LA-21.4 راولا کوٹ شہر تھا. کل ہم جس حلقے کی بات کریں گے وہ LA-22 ہے. ہمارے پروگرامز تمام کے تمام فیس بک پیج, جو آزاد کشمیر ٹیلی ویژن کا فیس بک پیج ہے, اس پر ان کے لنکس موجود ہیں. آپ کامنٹس کریے گا, آپ کے کامنٹس ہم دیکھتے ہیں, سوالات کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. پیج کو لائک بھی کیجیے گا, کیونکہ اس پروگرام کے علاوہ بھی پروگرامز ہیں جو الیکشنز کے سلسلے میں آزاد کشمیر ٹیلی ویژن نے ترتیب دیے ہیں. اس میں ڈرامے اور خاکے بھی شامل ہیں. کل LA-22 کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے, اپنی میزبان نائلہ الطاف کیانی کو اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.